अस्सलाम वालेकुम। करशी सेहत का सफ़र के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अरूबा। नाज़रीन, करशी गुज़िश्ता 6 दहाइयों से अपनी कुदरती अद्वियात, मशरूबात और 300 से ज़ायद फूड एंड फार्म प्रोडक्ट्स बना रहा है। करशी इंडस्ट्रीज़ रिसर्च बेस्ड और क्वालिटी अश्योर्ड प्रोडक्ट्स बनाता है और अब अच्छी बात यह है कि आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी घर बैठे बैठे इसकी ये नेचुरल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.karshihealthshop.com पर। नाज़रीन, रमज़ान का बाबरकत महीना जारी और सारी है और ऐसे में चूँकि गर्मियों में आया है तो बहुत सारा इशू होता है डिहाइड्रेशन का, पानी की कमी का, क्योंकि दिन के वक्त लंबे गैप में हमने रोज़ा रखा होता है और उसके साथ साथ वबा चल रही है कोरोना की, जिसमें हम वैसे ही सबको कहते हैं कि अपनी हाइड्रेशन अच्छे रखिए, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरह से, क्या डाइट किस वक्त कितने वक्फों से लेनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे आज की एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर फिजिशियन करशी इंडस्ट्रीज़, चेयरमैन एग्जामिनेशन नेशनल काउंसिल फॉर तिब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। एक तरफ वबा की इंस्ट्रक्शंस और हैं, दूसरी तरफ हमारा फ़ज़ाइल का महीना है और लंबे गैप्स हैं गर्मियों के अंदर। क्या मसाइल हमें दरपेश होते हैं, किस तरह इसकी केयर करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी ज़िंदगियों में एक दफ़ा फिर रमज़ान का बाबरकत महीना आ चुका हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन आलम इस्लाम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए ये बहुत ही बाबरकत घड़ियाँ होती हैं और हम सब इसके फ़्यूज़ व बरक़ात समेटना चाहते हैं। बेशक ये जहाँ तक बात है कि अब चूँकि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा ने सबको लपेट में लिया हुआ है, तो अब बहुत ज़्यादा ख़दशात और परेशानी भी साथ साथ चल रही है। तो यकीनन एक बड़ा वैलिड सवाल आता है कि जी अब इस जो पेंडेमिक है, इस वबा है, इस दौरान हम रोज़े को अपने किस तरह जारी रख सकते हैं, ये जारी रखें। जब हम इस पर बात करते हैं तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि रोज़ों के साथ हमारे अंदर क्या तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। ज़ाहिर है जब हम ये जानेंगे तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कोरोना और वबा के हवाले से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ज़ाहिर है कि पहले हम सारा दिन किसी वक्त भी खा पी सकते हैं और सारा दिन में माहिरीन कहते हैं कि जितना पानी पीना चाहिए और उसको फिर कमी पूरी हो सकती है। मगर ये जो रमज़ान है हमारा, इस दफ़ा ये कम अज़ कम हम 15 घंटे के कमो बेश हम ये अब फास्टिंग के साथ होंगे। बिल्कुल। तो इतने लंबे दौरानिए में पानी आपने कोई भी खाना पीने से आप जो है ना वो पाबंदी होती है। बिल्कुल। तो ये जो है इसकी वजह से बहुत सारे जो माहिरीन की तरफ से ये बात और साबित शुदा हो चुकी है कि रोज़ा रखने से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ित कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, और ये बात साबित हो चुकी है। तो जो लोग इस वहम में या परेशानी में मुब्तला हैं कि जी रोज़ा रखने से कहीं कमज़ोरी ना हो जाए, कहीं क़ुव्वत मुदाफ़ित ना कम हो जाए, तो उनको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इससे होता क्या है कि ये बहुत सारी तज्ज़िये और तजर्बात और तहकीकात हो चुकी हुई हैं। एक जापानी माहिर ने ये कहा है कि आप रोज़े की तर्ज पर हर साल में जो तकरीबन 20 से 25 दिन या 30 दिन आप सुबह और शाम 2 टाइम की ग़िज़ा पर आ जाएं तो आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं सेहत के वो ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए ये जो ग़िज़ा की बात आप कर रहे हैं उसमें ऑफ कोर्स मुतवाज़न की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि खाने पीने का टाइम कम होता है, उसमें बेशतर ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोते भी हैं क्योंकि दिन भर काम में होता है। तो किस तरह कवर करें इस गैप को? हाँ, इसमें ज़ाहिर है कि इसमें रोज़ा मैं जो बुनियादी बात कर रहा था ना कि इस रोज़े का बेसिकली अगर हम साइंटिफिकली और हेल्थ के हवाले से इम्पैक्ट देखें तो वो क्या बनता है कि आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। बेशक। मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि बिल्कुल इसका रिवर्स मामलात होते हैं। थोड़ा सा हम वो चीज़ें देखें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो हमें रोज़े के फ़्यूज़ व बरक़ात हैं, जो फ़ायदे हैं, वो हम हासिल अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। रोज़े के साथ आपका वज़न कम होना चाहिए जी, असूली तौर पर। बिल्कुल ठीक है। तो जो ज़ायदुल वज़न लोग हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है या मोटापे में शामार हो चुके हुए हैं, उनको रोज़े नेमत हैं, मगर देखने में ये आया है कि एंड ऑफ द डे उनका वेट बढ़ चुका होता है, हो जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये बुनियादी बात है।
تو اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈائجسٹیو سسٹم کو, اپنے نظام نظام کو ریسٹ دینا ہے, نہ کہ مزید اس کو اوور برڈن کرنا ہے. بالکل, چھوٹے سے پیریڈ کے اندر تمام فرائیڈ چیزیں کھائی جا رہی ہیں, کھانے کھائے جا رہے ہیں, ڈبل ٹرپل میلز کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی لمبی فاسٹنگ کے بعد یکدم آپ اتنی ہیوی چیزیں کھائیں گے, جسے اگر طب میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا ثقیل چیزیں ہیں, تھوڑی سی جو آئلی چیزیں ہیں, وہ اگر جو دیر ہضم چیزیں ہیں وہ فوری طور پر انڈیل لیں گے تو معدہ ڈسٹرب ہوگا. ویسے بھی اتنے لمبے گیپ کے بعد میدا جو ہوتا ہے تھوڑا سلو ہوا ہوتا ہے. تو پہلے اس سے گریجولی ہی, جس طرح ہماری ترتیب ہے کہ افطاری کریں, اور افطاری کے وقت اگر کھجور, نمک یا وہ معمولی کسی چیز کے ساتھ کوئی مشروب استعمال کرنا ہے تو وہ افطاری کے وقت آپ کھجور اور دودھ یا کوئی مشروب استعمال کرتے ہیں آپ, وہ تو وہ اس کے بعد آپ تھوڑا سا نماز کے لیے وقفہ دیں. بہترین چیز یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا میدے کو یوز ٹو کرنے کے لیے پھر وقفہ دیجیے. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے بعد آپ کھانے کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں سحری کے وقت, تو سحری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سارا دن چونکہ بھوکا رہنا, لہٰذا 4-5 پراٹھے کھا لیے جائیں. اور اچھا, 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک لوگوں کو یہ سستی ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے کھایا نہیں جاتا, بس فجر پڑی, نماز, پانی کا گلاس پیا اور سو گئے. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جیسے آپ بات کریں کہ بس جتنا کھانا ہے آج ہی کھا لیں, سارا دن پتہ نہیں کھانے کو نہیں ملنا. اچھا, یہ دونوں صورتحال ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ ہمارا تو دین ہی اعتدال کی بات کرتا ہے نا, آپ میانہ روی اور اعتدال پہ رہیں. تو اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ رات آپ نماز یا تراویح سے فارغ ہو کر جلدی سو جائیں, تاکہ صبح آپ سحری کے لیے آرام سے اٹھ سکیں. اور تجربے کی بات ہے کہ اگر آپ نے وہ دماغ کو کمانڈ لگا دی ہے نا کہ صبح آپ نے 3:30 اٹھنا ہے, تو اٹھ جائیں گے آپ انشاءاللہ, اور وہ معاملات آپ کے سیٹ ہو جاتے ہیں. پھر آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں کون سا مشکل کام ہے. تو بیسٹ وے تو یہ ہے کہ وہ بھی لوگ ٹھیک نہیں کرتے جو صرف پانی پی کر یا کچھ کھائے پیے بغیر ہی روزہ رکھ لیتے ہیں, ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کے لیے اور طرح کے مسائل ہیں. اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو زیادہ کھاتے ہیں, اوور ایٹنگ کرتے ہیں, ان کے لیے اور طرح کے مسائل ہیں. پھر وہ ظاہر ہے کہ سحری کھا کے دوبارہ سو جاتے ہیں. تو سحری کے وقت ہم جو بہت زیادہ پراٹھا یا ثقیل چیزیں یا بہت زیادہ کھانے کی بجائے اگر ہم اپنی بھوک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اپنے کھانے کے 3 حصے کریں اور اسی طرح کریں, تو اس سے جو روزے کے اصل فائدے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو بات ہوگی ہماری غذا کی. ایک چیز ہے پانی کا استعمال, بالکل بہت ضروری ہے. وہ بہت ضروری ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے, تو اس میں بھی ہم نے دیکھیں کہ افطاری سے لے کر آپ رات سونے تک کا ٹائم ہے, اس میں آپ وقفے سے اگر 1 گھنٹے کا وقفہ دے کر, ایک تو افطاری کے وقت پانی پی رہے ہیں کچھ, اور اس کے بعد پھر کچھ وقفے سے آپ کوئی 4-5-6 گلاس پانی پی لیتے ہیں, اور اسی طرح صبح سحری کے وقت آپ جیسے ہی اٹھتے ہیں 1-8 گلاس پانی پی لیا اور پھر 2-3 گلاس صبح پی لیتے ہیں, تو آپ کی جو پانی کی معاملات ہیں وہ کور ہو سکتے ہیں. بالکل. اور لوگ جو سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں, یہاں مینشن کرنا ضروری ہے کہ روزہ کھولتے ساتھ ہی پورے کا پورا جگ پی جاتے ہیں, چاہے پانی کا ہو, اسکنجبین کا ہو, دودھ کا ہو یا شربت کا ہو, لیکن یہ کہ جس طرح وہ پانی لے لیتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کھانے پینے کی بھی گنجائش نہیں رہتی, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, ظاہر ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری باڈی کے اندر ایسے ایسڈ ہے, انزائمز ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پانی اس طرح زیادہ پی لیا جائے تو وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم ٹھیک نہیں رہتا, کمزور ہوتا ہے, اور آپ صحیح ڈائجسٹ نہیں چیزیں کر پاتے ہیں, اور پھر انڈائجسٹڈ فوڈ جو ہے نا وہ بھی اس کے مسائل آپ کو ایک الگ معاملات نظر آتے ہیں. تو اس لیے ایک تو بہت زیادہ پانی پینا بھی ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے, کیونکہ ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے نا کہ 15 گھنٹے کے کم و بیش آپ نے فاسٹنگ کی ہے, تو معدہ سست ہو چکا ہے, نظام سست ہو چکا ہے, اسے تھوڑا سا ٹائم دیں, آہستہ آہستہ اس کو اپنے فنکشن کی طرف لائیں تاکہ وہ اپنا سارا کام صحیح کر سکے. تو زیادہ پانی پینا, اس وقت 3-4 گلاس پورا جگ پی جانا, یہ ہیلدی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. 1-8 گلاس 1.5 گلاس پانی اور یہ پئیں, تو تاکہ آپ کے معاملات گریجولی آگے بڑھیں, اور اب نماز کے بعد آپ کھانے کی طرف جائیں. پھر اسی طرح سونے سے پہلے 3-4 گلاس پانی اور پی لیں, تو بہترین طریقہ ہے. اچھا, ابھی آپ نے کہا ہیلدی ایٹیٹیوڈ, تو میں ہیلتھ کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گی کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو لازمی رمضان میں ہماری ڈائٹ کا حصہ ہونا چاہیے, چاہے سحری میں ہو چاہے افطاری میں ہو, سو کون سے ایسے انگریڈینٹس ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ جی,
اس میں ڈیفینیٹلی ایک تو ہمیں متوازن غذا کی طرف ہی رہنا چاہیے، اور جس طرح ہم پہلے کہا کہ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں بالکل لازمی شامل کیے جاتے ہیں، یہ شاید پورے سال بھی اتنے نہ کھائی جاتی ہوں جتنے اس مہینے میں کھائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے کہ شاید اس کے بغیر افطاری ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کے بعد کھانا بھی کھایا جاتا ہے، تو یہ تو ہیلدی ایٹیچیوڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فروٹ چاٹ، کھجور، فروٹ چاٹ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ افطاری، اور پھر سادہ روٹی اور سالن، آپ جس طرح آپ کے روایتی طور پر ہمارا گوشت، سبزیاں اور روٹین میں ہماری دالیں بدل کے چلتی ہیں، اسی طرح ہمیں روایتی طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ رمضان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اہتمام ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ابھی لائف کو روٹین کے ساتھ رکھیں تاکہ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ بالکل۔ اچھا، اور ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ جیسے میں نے بات کی کورونا کے دنوں میں، وبا کے دنوں میں یہ رمضان شریف ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہر تھوڑے وقفے کے بعد مشروبات کا استعمال کریں، اور ہم کہتے ہیں ہاٹ ڈرنکس، گرم چیزوں کا استعمال کریں، لیکن گرمیوں کے روزوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹھنڈے مشروبات لیے جائیں، سو وہ کس طرح بیلنس کریں؟ یہ بہت ہی ویلڈ سوال ہے، اور یقیناً سارے ہمارے جو ناظرین دیکھنا یہ سننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو جام شیریں اور رمضان یہ ایک ٹریڈیشن ہو گئی ہے پاکستان کی نا، ہر بچہ بڑا سارا جام شیریں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جو دوست جو چھوٹے بڑے میری جو سن رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے درخواست ہے کہ اس رمضان جب کرونا کی وبا ہے جام شیریں ضرور پئیں۔ جام شیریں کے اجزاء میں سندل، گلاب اور ایسے قیمتی اجزاء ہیں جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، آپ کے پیاس کے لیے فائدہ مند ہیں، اور جو پانی کی کمی کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ مگر جام شیریں اس رمضان بہت ٹھنڈا نہ پیجیے، چلڈ نہیں پینا، ہلکا ٹھنڈا پیجیے تاکہ آپ کا جو پیاس بھی بجھے مگر آپ کو زکام اور اس قسم کے معاملات سے آپ محفوظ رہیں۔ تو اس مشروب کے حوالے سے یہ تو میری درخواست یہ ہے کہ بہت ٹھنڈے مشروب پینے سے گریز کریں، جام شیریں سے ضرور استفادہ کریں مگر بہت ٹھنڈے پانی سے نہ کریں۔ اچھا، ان ایڈیشن ٹو دس ابھی ہم نے بہت ساری باتیں کی کہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، جیسے فرائڈ سٹف اور بہت ٹھنڈا پانی یا شربت یا جام شیریں، لیکن اگر ہم بات کریں جو نیچرل ہربز ہوتی ہیں، ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں، ان میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو اس مہینے میں، گرمی میں، روزے کے دوران ایک لائن پر رکھتی ہیں اچھی صحت کے حوالے سے؟ رمضان میں جو بہت زیادہ مسائل دیکھنے میں آئے ہیں نا وہ تو ہیں ہمارے ہضم کے مسائل ہیں، حالانکہ فاسٹنگ کا سب سے بہترین امپیکٹ ہضم پہ ہے، مگر چونکہ ہمارے ڈائٹری معاملات اس قسم کے ہیں کہ ہم وہ پوری طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، تو روایتی طور پر جو ہمارے کچن کی چیزیں ہیں، سونف جسے فینل کہتے ہیں، جنجر ہے، سونٹ جنجر جسے کہتے ہیں، اسی طرح کارڈمم ہے، اسی طرح مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں، زیرہ ہے، چیومن، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ڈائجسٹو سسٹم کو ریگولیٹ کرتی ہیں، تو یہ ہماری جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے گھروں میں چیزیں کچن میں موجود ہیں تو ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ اچھا، یہ ہو گئی ہوم ریمیڈیز اور نیچرل پروڈکٹس، اور لوگ آپ کو پتہ ہے اتنی مصروف لائف کے اندر تھوڑا ایزی گوئنگ ہو چکے ہیں، سو کرشی ہمیں کس طرح سے ہیلپ اینڈ سپورٹ کر رہا ہے؟ ایک تو ڈاکٹر صاحبہ میں یہ عرض کروں گا کہ کرشی جوہر جوشاندہ یہ افطاری اور سحری کے وقت جب آپ نے چائے پینی ہے نا تو اس چائے میں جوہر جوشاندہ کے ساتھ لازمی شامل کریں، یہ آپ کو انرجی بھی دیتا ہے، یہ جو جسم میں درد، زکام، بخار اس سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور انرجی بھی دیتا ہے۔ ایک تو یہ جوشاندے کا استعمال جب آپ افطاری کر چکے ہیں اور کھانا کھایا تو اس کے بعد چائے لازمی طور پر معمول بن گیا ہوا ہے تو اس میں جوشاندہ لازمی شامل کریں، اسی طرح سحری میں بھی تو 2 ٹائم جوشاندہ، کرشی جوہر جوشاندہ استعمال کریں، اور آپ کے ڈائجسٹو معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہضم کے مسائل ہیں اس کے لیے گیسٹروفل بہترین ریمیڈی ہے، یہ اتنا پیلیٹیبل ہے، اتنا خوش ذائقہ ہے، اور یہ سیرپ افطاری کا کھانا کھانے کے بعد 2 چمچ پی لیں، یا عمر کے حساب سے 1 سے 2 چمچ، یا جو سیرپ نہ پینا چاہیں یا ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ ٹیبلٹس بھی ہمارے یوز کر سکتے ہیں، تو یہ ڈائجیشن کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور افطاری پہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جام شیریں، اور جام شیریں کے بغیر تو کوئی روزہ، کوئی رمضان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، سو یہ ہیں تمام پروڈکٹس جن کو آپ کو رمضان میں اپنا ضرور ڈائٹ کا حصہ بنانا ہے، اور یہ تمام پروڈکٹس آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی
भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.karshihealthshop.com पर। थैंक यू सो मच सलीमी साहब, और नाज़रीन आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कर्शी की प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।